वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में एक दफ़े फिर हम बात करेंगे जो ओवरऑल सियासी इस वक्त सूरत हाल है। हलचल जो है वो वहीं की वहीं मौजूद है। हुकूमत नई बन तो गई है मगर मामला जो हैं वो लगता है अभी सेटल होने में वक्त लगेगा। सबसे पहले अगर हुकूमत की बात की जाए तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने 11 अप्रैल को हल्फ तो उठा लिया था मगर अभी तक उनकी जो काबीना है उसकी कोई तफसीलात सामने नहीं आई हैं। कोई भी मेंबर्स एज सच और पोर्टफोलियोज जो हैं उनके बारे में कयास राई तो बहुत है बट कंफर्म्ड रिपोर्ट्स बहुत कम हैं। कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी जो ये कोalition है, इत्तेहाद है, इसके अंदर सब इत्तेहादियों को खुश करना, सबके जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करना, इस हवाले से जो है दुश्वारी हो रही है। इसी हवाले से आज ये भी इत्तलात हैं कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक इफ्तार डिनर का एहतमाम कर रहे हैं। वहाँ सब इत्तेहादी जमातों को बुलाया गया है और शायद हतमी फ़ैसला जो है आज हो जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की का भी जिक्र करें तो कुछ बहुत मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्ट्स हैं कि वो क्या चाहते हैं। कुछ इत्तलात इस तरह की थी कि वो सिर्फ जो आइनी पोस्ट हैं उनके अंदर दिलचस्पी रखते हैं, जैसे स्पीकर है या सदर है या सेनेट चेयरमैन है, और वो काबीना के अंदर शमूलियत में कुछ ख़ास दिलचस्पी रखते नहीं। मगर दूसरी तरफ से ये भी इत्तलात आ रही हैं कि ताख़ीर इसलिए हो रही है क्योंकि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो जिस किस्म की कैबिनेट पोस्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मांग रहे हैं उसके ऊपर जो बातचीत चल रही है उसकी वजह से भी ताख़ीर हो रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी भी सियासी एक्टिविटीज़ जो हैं वो ज़ोर पर हैं। गुज़िश्ता रोज़ DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फाइनली उन्होंने भी ऑफिशियली ऑन द रिकॉर्ड ज़िक्र किया जो ये सारा मामला है बैरूनी साजिश का, और इस हवाले से उन्होंने तफसील से बात की। मगर उसके बाद भी अगर अपोजिशन की बात करें तो वो ये कहते हैं कि क्योंकि DGISPR ने साजिश का जिक्र नहीं किया और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई एविडेंस जो है उनको नहीं मिला, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है वो गलत साबित हुआ है। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर नुमाइंदों की बात सुनी जाए तो वो कहते हैं कि क्योंकि मुदाखलत का जिक्र किया है इसलिए जो उनका मौक़िफ़ है उसको तक़वियत मिली है। सारी नज़रें अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगले जलसे पर हैं। पेशावर के अंदर उन्होंने ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा पावर शो किया और अब वो ये भी कह रहे हैं कि जो कराची के अंदर उनका जलसा होगा वो भी तारीख़ी होगा। मगर साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हम कह सकते हैं कि एक अच्छी खबर नहीं है वो ये है कि हुकूमत ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि इमरान खान साहब ने तोशा खाना से मिलने वाले जो तोहफ़े थे वो 14 करोड़ के दुबई में बेचे हैं। सीनियर सहाफ़ियों से गुज़िश्ता रोज़ गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि वो ये कन्फ़र्म कर सकते हैं कि ये तोहफ़े जिनमें घड़ी और कुछ जेवर था ये फ़रोख्त किए गए हैं दुबई में और वो इसकी तफसीलात भी फराहम कर सकते हैं। जवाब में फवाद चौधरी साहब ने भी आज मोरलेस कंफर्म किया है कि तोहफ़े जो थे वो बेचे गए हैं। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे अपने मेहमानों से, बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हम सियासी मंजरनामे पे गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, और अंदलीब अब्बास साहिबा, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। जी सेनेटर साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर बताएं इतनी ताख़ीर क्यों कैबिनेट में? अमूमन तो हमने यही देखा है कि वज़ीर आज़म साहब जिस दिन ओथ लेते हैं एक आध दिन बाद कुछ ना कुछ तो जो पहली एक बैच होती है कैबिनेट की वो भी अनाउंस हो जाती है। काफ़ी ताख़ीर हो गई सर। जी मेरे ख्याल में अब तो अगले आज कल में काबीना का पहला जो बैच है जिसको आप कोर गुजारते हैं वो तमाम अनाउंस हो जाएंगी। थोड़ी सी ताख़ीर हुई उसकी वजह यही थी कि बहुत से जो मुख्तलिफ पार्टीज हमारे साथ इन्वॉल्व हैं तो सबके साथ एक हम चाह रहे थे मुत्तफ़िका फैसला करें, कोई यूनिलैटरल फैसला ना किया जाए। तो उस एतमाद को बहाल रखने के लिए ज़रूरी था कि हर पार्टी से बात की जाए। फिर कभी एक पार्टी की तरफ से कोई एक बात आती थी सामने तो दूसरी पार्टी से
دوبارہ ری نیگوشیٹ they all drove a hard bargain sir کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں اٹس اوکے, نہیں اٹس آل رائٹ. آئی تھنک اٹ وڈ بی اے فیئر bargain. آئی تھنک جب ہم سب نے مل کے حکومت بنانی ہے تو مل ہی کے بنے گی, تو اس میں کچھ ایسی ٹف بارگیننگ والی بات نہیں, بٹ وی تھنک اٹس اے فیئر bargain. تو سر یہ بتائیے گا کہ معاف کرے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں اندلیپ صاحبہ کے پاس جانے سے پہلے ویری کوئکلی, کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اطلاع آ رہی تھی شروع کے اندر کہ نہیں ہم نے تو کیبنٹ کا حصہ نہیں بننا, ہم صرف کانسٹیٹیوشنل پوسٹ میں دلچسپی رکھتے ہیں, مگر کیا اس طرح کی کوئی بات ہوئی یا یہ صرف قیاس سرائی تھی؟ کیونکہ اب تو اطلاع آ رہی ہے کہ آپ شاید ان کو 10 کے قریب پورٹ فولیوز دے رہے ہیں. جی ہماری بھی خواہش یہی تھی کہ پیپلز پارٹی بھی اور دیگر پارٹیز بھی جو ہیں وہ شمولیت اختیار کریں. اس سے پھر ایک حصہ داری ہو جاتی ہے, کمٹمنٹ ہو جاتی ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ٹورڈز نیشن بلڈنگ اینڈ ٹورڈز موونگ دا کنٹری فارورڈ. تو یہ ہماری خواہش تھی, اور مجھے نہیں پتا اگر کسی ایک آدھ وقت انہوں نے جتنی بھی تنقید ہو سب پہ اکٹھی ہو, آپ پہ اکیلے نہ. تنقید کے علاوہ دیکھیے اگر آپ نے مل کے یہ فیصلہ کیا ہے تو حکومت مل کے چلانے میں کیا حرج ہے. تنقید والی بات بھی آپ کی برحق ہے, مگر تنقید تو ہوگی, بڑے مشکل حالات ہیں, اور ان مشکل حالات میں جب آگے بڑھیں گے تو مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے, اس میں تنقید بھی ہوگی, تو وہ تنقید ہونی بھی چاہیے عوامی مفاد میں. بالکل ٹھیک. جی اندلیپ صاحبہ, آپ لوگوں کا ایک جلسہ پشاور میں تو جی بہت کامیاب ہوا, کراچی میں ہو رہا ہے, بٹ جو گزشتہ روز ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی اس کے بعد تو میرے خیال میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا بیانیہ جو ہے وہ اس کو انہوں نے کافی حد تک ڈینائی کر دیا. انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ کوئی سازش نہیں تھی اور نہ اس طرح کا کوئی ایویڈنس یا ثبوت جو ہے وہ ایجنسیز کو ملا. شکریہ عارفہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, ہمارا جلسہ بہت اچھا ہوا, اور آپ دیکھیں گی کہ کراچی کے اندر ایک کراچی شہر بہت بڑا ہے, اور ہمارا آئی تھنک لاسٹ جو بگ شو تھا دیٹ واز آن دا 25 دسمبر آئی تھنک 2011, کیونکہ 30 اکتوبر کے بعد ہم نے وہاں کیا تھا. تو یہ والا جلسہ آپ اس سے بہت بہت بڑا دیکھیں گی, بیکاز دیکھیں عوام کے اندر ایک ساری دنیا میں جو پاکستانی ہے, ہر شہر میں ہر کونے میں آپ خود دیکھ رہی ہیں کہ خود لوگ نکل رہے ہیں, خود لوگ اس احتجاج کر رہے ہیں. کبھی پاکستان کی ہسٹری میں مجھے بتائیں اس طرح خود لوگ نکلے, کیونکہ یہ جو سارا انہوں نے کیا ہے یہ بچے کو پتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے, اور وہ جو ہے کہ امپورٹڈ حکومت ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو بالکل ڈینائی کر دیا اس کو. انہوں نے تو آپ کے جس کو کہتے ہیں نا, معاف کریے یو الاؤ می ٹو یوز دی ایکسپریشن, غبارے سے ہوا نکال دی انہوں نے, یہ کہہ کے کہ کوئی سازش نہیں تھی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم صاحب نے ان کو اپروچ کیا ود دا 3 آپشنز. انہوں نے تو کافی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے کانٹرڈکشنز جو تھیں انہوں نے کانٹرڈکٹ کیا بہت سارے آپ کے جو دعوے تھے. اگر مجھے آپ میری بات پوری کر لینے دیں تو کافی سارے آپ کے سوالوں کے جواب ہو جائیں گے. پہلی بات تو یہ کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی آپ بالکل لگائیں, ساری لگائیں. انہوں نے کہا جو ہم نے اعلامیہ دیا تھا ہم اس پہ قائم ہیں. آپ جو کہہ رہی ہیں وہ تو یہ کہہ رہی ہیں جیسے وہ اعلامیہ سے ہٹ گئے. اچھا, اس اعلامیہ میں کیا تھا؟ انہوں نے کہا اعلامیہ میں مداخلت تھی اور سیریس ریزرویشنز تھی آن فارن انٹرفیئرنس, ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے کہا جو لفظ ہم نے وہاں یوز کیے ہوئے تھے ہم ان پہ قائم ہیں. نمبر 1, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ناسازش تھی, ہم نے انویسٹیگیٹ کرایا کچھ نہیں ملا. یہ باتیں جو آپ کر رہی ہیں, اگر آپ اس کی مجھے کلپ دکھا دے لا کے جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے انویسٹیگیٹ کیا اور ہمیں کوئی سازش نہیں ملی, آپ پلیز مجھے وہ کلپ لا کے دکھائیں, کیونکہ اس وقت کوئی کلپ ایسا نہیں چل رہا, نہ انہوں نے کہا. نمبر 1. نمبر 2, شیرین مزاری کی آج آپ نے دیکھ لیا ہوگا, انہوں نے کہا کہ میں جو ایونٹس ہوئے اس میں چونکہ وہ بیٹھی ہوئی تھی, ایونٹس میں انہوں نے کہا کہ جی ہمارے جو ڈیفنس کے سیکرٹری تھے اس کے ذریعے اپروچ کیا گیا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ 3 آپشنز پرائم منسٹر کنسیڈر کریں, ریزگنیشن اینڈ ووٹ آف نو کانفیڈنس اور ڈیزالونگ دی اسمبلیز گوئنگ فار دی الیکشنز. تو اس وقت پرائم منسٹر نے کہا کہ بھائی میں خود کیوں ان کو آپ سوچیں نا
کہ پرائم منسٹر بٹ کھٹک صاحب خود بھی تو یہ بات کر سکتے تھے اندلیب صاحبہ. جی میری بات نہیں پوری کرنے دی آپ نے. کھٹک صاحب خود بھی تو یہ کہہ سکتے تھے. میں نے کہا کھٹک صاحب خود بھی یہ بات کر سکتے تھے. شیریں مزاری صاحبہ نے کی, بٹ کھٹک صاحب کی طرف سے تو ایسی کوئی بیان سامنے نہیں آیا. اگر ان کے تھرو یہ پیغام پہنچا تھا تو وہ خود بھی تو کہہ سکتے تھے. آئی تھنک شیریں مزاری صاحبہ جہاں تک مجھے لاسٹ پتا ہے وہ پی ٹی آئی کی مین اسپوکس پرسن ہے, اور شاہ محمود کے بعد وہ افیئرز میں شی ریپرزینٹس دا پارٹی ایز ویل. تو ایک ہی بات ہے, آپ کھٹک صاحب سے پوچھ لیں یا شیریں سے پوچھ لیں, فون کر کے پوچھ لیں, آپ کو ایک ہی بیانیہ ملے گا. تو یہ تو ایک بڑی کیٹیگوریکل بات ہے. اصل بات ہے نا, اصل بات اندلیب صاحبہ, یہ کنڈی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا, اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو بھی گفتگو میں شامل کر لوں. جی فیصل کریم کنڈی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, مرکزی سیکرٹری اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی. ویلکم ٹو دی شو سر, یو آر اے بٹ لیٹ. شکریہ. نہیں وہ ہم پارلیمنٹ میں تھے تھوڑا. جی آپ سن رہے تھے اندلیب صاحبہ کی گفتگو, آپ کچھ شاید کہنا چاہ رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوری لیٹ آنے کا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کل اسپیکر کا وہ الیکشن بھی تھا اور اس حوالے سے ہم تھوڑا پارلیمنٹ میں مصروف تھے. اندلیب صاحبہ نے ڈی جی ایس پی آر صاحب کی بات کی کہ انہوں نے پریس کانفرنس کی. آپ نے بھی سنا, میں نے بھی سنا, انہوں نے بھی غالباً سنا ہوگا, پوری دنیا نے سنا. اب ہم کیسے ان کو بتائیں کہ انہوں نے یہ باتیں کی اور یہ باتیں نہیں کی, ساری دنیا نے سنا. اب کلپ نکال کے اگر تھوڑا سا ٹائم ہو, میں بات اگر میں نے تو دیکھیں میں تو آپ کے درمیان بات نہیں کی, مجھے بات کمپلیٹ کریں. شاید میں غلط کہہ رہا ہوں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھیں, شاید میں غلط کہہ رہا ہوں, لیکن بات سن لیں تسلی کے ساتھ. یہ مطلب ہے کہ آپ کے اندر آپ کے اس میں نے انٹرپریٹ کیا. ساری دنیا نے سنا جو ڈی جی ایس پی آر صاحب نے کہا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپروچ کیا استعفے کے حوالے سے, جو کہ ہم کہہ رہے تھے کہ ہم انہیں این آر او نہیں دے رہے, یہ این آر او مانگ رہے تھے, ہم پولیٹیکل لینگویج میں کہیں گے. اور جو ہے وہ بات بھی کی, نیوکلیر ایسٹس کے متعلق بھی بات کی, غداری کے حوالے سے بھی بات کی, جو بار بار یہ لیبل لوگوں کو دے رہے ہیں کہ یہ سب سے محب وطن یہ ہیں اور غدار ہم ہیں. اور بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے کل اپنا جو چیف آف سٹاف لگایا وہ بھی امریکن سٹیزن لگایا. حق تو ہے کہ پہلے سابق وزیر اعظم جی عمران خان صاحب, پہلی بات تو یہ کہ وہ پہلا نعرہ لگا رہا تھا, امریکہ مرد آباد کا نعرہ لگا تھا, اور امریکن پاسپورٹ وہاں پر جلاتا کہ میں ابھی جو بڑا محب وطن ہو گیا ہوں اور میں عمران خان کا جو ہے میں بن گیا ہوں چیف آف سٹاف. اوتھ امریکہ کا, اور جو ہے چیف آف سٹاف جو ہے وہ عمران خان کا, جو کہ امریکہ کے خلاف کہتا ہے کہ میں یہی بات ہوں. تو کل میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈی جی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس تھی اس نے سب کچھ کلیئر کیا. ساری چیزیں جو تھیں جو کہ ابہام تھا وہ سب کلیئر ہو گیا ہے. اب اس میں باقی میں سمجھتا ہوں کہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے. اب ہم بیٹھ کے کلپس نکالیں گے اور لوگوں کو دیں گے, اس نے یہ کہہ دیا, اس نے یہ کہہ دیا, جس نے دیکھنا ہے وہ. بٹ مطلب کہ یہ بھی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ there was a little bit of something for everybody in that press conference. انہوں نے کہا سازش نہیں تھی مگر مداخلت تو تھی, یو نو. سو مطلب کہ یہ تو نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو الزام ہے وہ ختم ہو جائے گا یا بیانیہ ختم ہو جائے گا. بالکل الزام اپنی جگہ پہ درست کہیں یا جو بھی کہیں, الزام اپنی جگہ پہ. پرائم منسٹر نے پہلی سپیچ میں کہہ دیا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کال کر رہے ہیں, اس لیٹر کی تحقیقات ہوں گی. ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلد جب یہ الیکشن آف اسپیکر ڈپٹی اسپیکر یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور کیبنٹ کی کمپلیٹ ہو جائے گی جلد از جلد, تو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوگی تاکہ ہمیں پتہ چلے صحیح کہ یہ واقعی 175 جو ہے ممبران پارلیمنٹ غدار تھے. اگر غدار تھے تو ان کو آرٹیکل 6 یا پھر جو الزامات لگا رہے ہیں اور کھیلنا چاہتے ہیں اس ملک کے لوگ. بریک لینی ہے, مجھے ایک بات بتا دیں, راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں وہ اسپیکر کے لیے کنٹیسٹ کر رہے ہیں, تو ڈیپیوٹی اسپیکر کے لیے کون کنٹیسٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں راجہ پرویز صاحب جو اسپیکر کے لیے کنٹیسٹ نہیں کر رہے بلکہ اسپیکر بن چکے ہیں نا پوسٹ, ان کے مقابلے میں کسی نے داخلہ نہیں کیا جی. اور اس کے بعد جو ہے کل ایجنڈے میں ہے ڈپٹی اسپیکر کے نو کانفرنس کا موشن, اور کل آج اتحادی جماعتوں کی مشاورت کے بعد ڈپٹی اسپیکر کا نام بھی آج رات تک یا کل صبح تک. جے یو آئی ایف, جے یو آئی ہوگا, پی ایم ایل این ہو, اے این پی ہو, جو جماعت بھی ہو. ہمارا سلاٹ جو تھا وہ اسپیکر کا تھا, باقی مشاورت کے بعد جو بھی چاہے جے یو آئی کے پاس ہو جو بھی ہو اس کے لیے ہم ڈپٹی اسپیکر کا ہوتے ہیں. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب سے, ڈاکٹر مصدق ملک صاحب سے اور اندلیب عباس صاحبہ سے, اور ہم بات کریں اوور آل جو سیاسی صورتحال ہے. ڈاکٹر صاحب کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بڑا ایک سنگین الزام لگایا سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ, صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے توشہ خانہ کے حوالے سے انہوں نے کوئی بات کی.
جی وہ تو ابھی میرے خیال میں تھوڑی دیر پہلے ایک طرح سے اعترافی بیان جو ہے وہ آ بھی گیا ہے. ان کا جو سابق اطلاعات کے وزیر تھے فواد چودھری صاحب ہمارے دوست جو ہیں, انہوں نے بھی, میں ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ اگر وزیر اعظم نے کھڑی لی اور اس کے کچھ پیسے ادا کر کے حکومت کے توشہ خانے سے لے لی اور اس کے بعد بیچ دی تو اس میں کیا غلط ہے. ویسے سر بات تو صحیح ہے, کیا غلط ہے؟ دس از الاؤڈ انڈر دا لا. جی اپیرنٹلی, ابھی تو میں نے تو کچھ کاغذ واغذ نہیں دیکھے, اس میں صرف دو ہی چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ صحیح ہے تو اس سے پہلے وہ آپ کو یاد ہے بہت بڑا شور پی ٹی آئی میں جاتی رہی کہ کوئی آج سے 20-30 سال پرانی کوئی گاڑی لی تھی گیلانی صاحب نے, جب وہ یا راجہ صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے. اگر یہ ٹھیک ہے تو وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے کہ آپ کروڑوں روپے کی گھڑی بیچ دیں, مگر 20 سال پرانی گاڑی لینا کرپشن ہے, لیکن گھڑی لینا, انگوٹھی لینا, ہار لینا جو ہے وہ برحق ہے. یہ تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. اندلیب صاحب جی ڈاکٹر صاحب مکمل کریں. ایک چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس قانون کو, وہ خریدنے کا جو قانون تھا, غالباً مبینہ طور پہ اس میں بھی کوئی تبدیلی کی گئی. اور جب کاغذات آئیں گے تو پھر سامنے رکھے جائیں گے, لیکن ابھی تک تو یہ بات چل رہی ہے. اور اگر ایسا ہے کہ صرف ایک صاحب نے اب کوئی سستی چیز لینے کے لیے کوئی قانون بدلا ہے یا پرسنٹیج بدلی ہے تو وہ بھی مناسب نہیں ہے. گھڑی بالکل صحیح. اندلیب صاحبہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ آپ لوگوں نے قوانین میں تبدیلی کی ہے, اس کی قیمت کم کر کے اور پھر خریدا؟ پہلے تو میں آپ کو کریکٹ کر دوں کہ ان کے زمانے میں 10% کے پتہ نہیں کتنا ہوتا تھا, اس کو آئی تھنک ڈبل سے بھی زیادہ کیا گیا تھا جب ہم آئے تھے, نمبر 1. اور یہ آپ کنفرم کر لیں اسٹیبلشمنٹ وہ کیبنٹ ڈویژن سے, نمبر 1. نمبر 2, بالکل مجھے حیرانگی ہوتی ہے, میں جب یہ گورنمنٹ میں تھے پچھلے 5 سال, ٹھیک ہے نا, ہمارے آنے سے پہلے یہ روز کہتے تھے وہ ترین نے یہ کیا, علیم نے وہ کیا. ہم کہتے تھے جی آپ گورنمنٹ میں ہیں, آپ ان کو کہتے کیوں ہیں پکڑیں. انہوں نے نہیں پکڑا, کیس نہیں کیا, کچھ نہیں کیا. ہم آئے تو ہم نے انویسٹیگیشنز کی اپنے بندوں پہ. اب بیٹھ کے پھر وزیر اعظم وہاں بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں, یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ حکومت میں ہے, یہ اٹھائیں. ابھی جو انہوں نے کہا تھا 2013 سے لے کے 2018 اور 2022 تک سارے تحفوں کا وہ ایک کیس پڑا ہوا ہے, اس کو پرسیو کریں کہ جی کون کہاں سے لایا, کدھر گئے. آپ کو یاد ہوگا ایک وہ ہار تھا جو ڈونیشن میں دے کے گئی تھی. آپ لوگوں نے بھی تو یہ ساری انفارمیشن کانفیڈینشیل کر دی تھی نا کورٹ میں, جب کسی نے مانگی تھی تو آپ نے دینے سے انکار کر دیا تھا. تبھی تو یہ آج اگر آپ لوگوں نے وہ پبلک کر دی ہوتی تو یہ مسئلہ نہ ہوتا نا. میں تو کہہ رہی ہوں حکومت میں بیٹھے ہیں, اس کو لے کے آئے. حکومت کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا, مطلب بیٹھ کے. اور جب یہ پچھلی دفعہ بھی حکومت میں تھے سارے کہتے تھے یہ بھی کرپٹ وہ بھی کرپٹ. ہم نے پکڑے ہیں نا, شہباز شریف جو کرائم منسٹر ہیں ان کے اوپر جو ٹی ڈی او کا کیس ہے 1600 کروڑ روپے کا, مقصود چپڑاسی کا جو 472 کروڑ اس کے اکاؤنٹ میں ہے, وہ تو ہم کیا ہوا ان پہ. اسی طرح سے اور سب پہ کیس کریں. میں 10 سال سے جب بھی میں اپوزیشن میں حکومت میں جا رہی ہوں, میں وہی آئے. نہیں اندلیب صاحبہ, پر وہ کیس تو بعد میں کریں گے نا, پہلے آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ الزامات میں کوئی صداقت ہے بھی کہ نہیں, کہ قیمت کم ہوئی اور اس کے بعد بیچا. آپ لوگ جو اتنے دعوے کرتے تھے اور یہی الزامات آپ باقی پارٹیز پہ لگاتے تھے, توشہ خانہ کا جو ذکر کیا ڈاکٹر صاحب نے, گاڑی کا, اب آپ بھی اگر وہی کر رہے ہیں تو ایون اف اٹس لیگل ڈز اٹ میک اٹ ایتھیکل؟ میں آپ سے سب سے پہلے میں نے ڈینائی کیا, میں نے کہا جی ریٹ کم تھا, ہم نے اس سے ڈبل سے زیادہ کیا. کتنی پرسنٹیج ہے آپ چیک کر لیں. اس کے باوجود اگر ان کو لگتا ہے کہ جی انہوں نے نہیں, بٹ عمران خان صاحب نے مگر وہ چیزیں لی توشہ خانہ سے اور بیچی, یہ آپ کنفرم کر رہی ہیں؟ نہیں, مجھے بالکل اس کا کوئی علم نہیں ہے, میرے پاس کوئی نیوز نہیں ہے. میں تو کہتی ہوں یہ حکومت میں بیٹھے ہیں, ان کے پاس ساری انفارمیشن ہے, لیکن یہ میں ان کو چیلنج کر سکتی ہوں. سن لیں میری بات. تو کنڈی صاحب کو میں چیلنج کروں گی. انہوں نے کہا کہ جی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ جی کوئی غدار نہیں ہے, یہ ایک لفظ انہوں نے کہا. میں چیلنج کرتی ہوں ان کی پوری لگائیں. اور ڈی جی آئی ایس پی آر کو فون بھی کر لیں. رننگ آؤٹ آف ٹائم اندلیب صاحبہ, مجھے کنڈی صاحب سے جواب لے لینے دیں, وقت کم ہے. جی کنڈی صاحب.
دیکھیں جب ان کی حکومت تھی اور ہم کہتے تھے کہ توشہ خانے کا حساب دیں تو کہتے ہیں ہم کوئی حساب کتاب دینے والے نہیں، کون ہے آپ لوگ حساب مانگنے والے؟ اور جب یہ اپوزیشن میں ہوتے تھے کیا کیا باتیں نہیں کرتے تھے۔ ابھی ریسنٹلی جو ہار کی بات ہوئی، گھڑی کی بات ہوئی، آج ان کے اپنے ترجمان جو ہیں ان کے انفارمیشن سیکرٹری ہیں، انہوں نے کہا کچھ باتیں کی گھڑی کے متعلق بھی کی۔ آپ کے پاس کوئی اپنا کچھ ایویڈنس ہے سر، یا اب آپ بھی الزامات پر ہی؟ نہیں، میں الزامات نہیں لگا رہے، ہم دیکھیں اب ہم کیونکہ ابھی بھی اسمبلی میں ہم کوشچن پٹ اپ کریں گے، توشہ خانہ جو ہے اس کے ریکارڈ تقریباً سارا موجود ہوتا ہے اور وہ پتہ چل جائے گا کہ کیا گفٹس ملے ہیں، توشہ خانے میں کون سے گفٹس گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک پروسیس ہے، ہم پہلے بھی یہ کہتے تھے، اب ان کو یہ پروسیس یاد آ گیا ہے، پہلے ان کو یہ پروسیس یاد نہیں آتا تھا جب یہ اپوزیشن میں تھے۔ پروسیس ہے، اگر پرائم منسٹر کو پریزیڈنٹ کو گفٹس ملتے ہیں، توشہ خانے میں جاتے ہیں، ان کی ایک ویلیو لگتی ہے، اس کے بعد وہ اس کو بائی کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، تو اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے، کر لیتے۔ اور اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ بائی پاس ہوئی ہیں، توشہ خانے میں بھی نہیں گئی ہیں، یہاں پر ملی اور وہاں پر بکی ہیں، وہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ وہ بتانے والے بتا دیتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہوتے ہیں ڈیوٹی پہ، تو اس لیے تو نہیں ہوتے کہ وہ مطلب ہے کہ وہ سب کچھ ان کو پتہ ہوتا ہے، سٹاف ہوتا ہے پرائم منسٹر کا، پیپر ٹریل ہوگی، آفیشیل سٹاف ہوتا ہے، وہ کسی کے ذاتی ملازم نہیں ہوتے۔ آج وہ ڈاکیومنٹس ہوں ہاں گے، ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے کہ کون سی۔ دوسری بات، سب سے امپورٹنٹ بات میں کرنے جا رہا ہوں، ایک پولیٹیکل بات، میں نے پہلی واحد حکومت دیکھی پی ٹی آئی کی جنہوں نے کشمیر میں نیازی صاحب نے اپنے ہی نیازی صاحب کے اوپر جو ہے عدم اعتماد کیا، اپنی حکومت پر عدم اعتماد کر لیا کہ ہم اپنے جو ہے اس کو عدم اعتماد کر رہے ہیں، اور جو ہم پہ الزامات سندھ ہاؤس کے لگاتے تھے، آج پی سی مظفر آباد میں اپنے ایم ایل ایز کو رکھا ہوا ہے، ان کو جو پیسے دیے ہیں یہاں کے ایک بزنس مین کے ذریعے، تنویر صاحب کے ذریعے، جو بتایا جاتا ہے کہ تنویر صاحب نے جو ہے فارمر جو منسٹر ہیں کشمیر امور کے، اس کو بھی پیسے دیے، پی ٹی آئی کے فنڈ بھی پیسے دیے، پشاور کا ہیلی کاپٹر بھی کرائے پہ لے کے دیا، اور کراچی کے لیے بھی ہیلی کاپٹر۔ نہیں، یہ لگاتے تھے نا، اب دیکھیں جب یہ لگاتے تھے تو مطلب ہے کہ ٹھیک تھا، یہ چیزیں ہیں، میں نے نہیں لگایا۔ ان کے اپنے جو نیازی صاحب ہیں، ان کے جو کزن ہیں نیازی صاحب کے، عمران خان کے، کل وزیر اعظم، فارمر وزیر اعظم نے پریس کانفرنس کی تھی، وہ آپ نے بھی سنی تھی، وہ میں نے بھی سنی تھی۔ ہم الزام نہیں لگا رہے، ان کے اپنے وزیر اعظم جن کو انہوں نے وہاں پر بٹھایا تھا، اس نے بتایا ہے کہ یہ کام ہوا ہے، میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا۔ ناظرین یہاں پہ لیتے ایک چھوٹا سا بریک، سے واپس آئیں گے تو گفتگو جاری رکھیں گے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کریں اپنے مہمانوں سے ساری سیاسی صورتحال کے اوپر۔ دلیپ صاحبہ، اب کچھ آپ تفصیل بتا سکتی ہیں، اور جو کنڈی صاحب نے بھی بات کی تھی اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیں۔ دیکھیں یہ جو بنتے تھے نا کہ جی سوشل میڈیا اور یہ اور وہ، پی کا قانون تو انہوں نے بنایا ہوا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا آپ نے تو اس کو بدتر کر دیا دلیپ صاحبہ۔ جی تو میں اس لیے تو آپ کو کہہ رہی ہوں، ہائی کورٹ نے سٹرائک ڈاؤن کیا آرڈیننس کو۔ میری بات تو سن لینا، میں ایک لفظ کہتی ہوں آپ بیچ میں بولنا شروع ہو جاتی ہیں۔ نجم سیٹھی جو کہ آج کل ان کا سب سے بڑا وہ ہے سپورٹر، نجم سیٹھی کو نواز شریف صاحب نے گھر میں بندے بھیج کے پھینٹی لگائی تھی، بیگم کو بند کیا تھا ڈریسنگ روم میں اور ان کو جیل میں ڈالا تھا۔ یہ وہ زمانہ ہے، یہ اس قسم کے لوگ ہیں، یہ برداشت نہیں۔ ابھی دیکھا آپ نے کیا کیا، اس نے خواجہ سلمان رفیق اور وہ باقیوں نے کیا کیا، تو کیا اس کی وجہ سے جو آپ کی حکومت میں ہیومن رائٹس کا ریکارڈ رہا ہے وہ کیا جسٹیفائی ہوتا ہے؟ معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، بٹ اتنی پرانی بات سے جو پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوئے، ہم ان کو تو نہیں جسٹیفائی کر سکتے۔ ہم نہیں کرتے، لیکن ہم فیکٹس پہ جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ان کے 5 سالوں میں پیپلز پارٹی کے 38 جرنلسٹ مارے گئے، اور ان کے زمانے میں جو بات ہو رہی ہے پی ایم ایل این میں 19، اور اس کے بعد سب سے کم ہمارے، اور وہ بھی سندھ میں۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہے جرنلسٹ پروٹیکشن بل یہ نہیں لائے، نہیں پاس کروایا، ہم نے کروایا۔ تو ذرا فیکٹس پہ جائیں نا، فیکٹس پہ جائیں۔ اب مجھے اس کا جواب دیں کہ انہوں نے کیوں نہیں بل پاس کروایا، مجھے بتائیں کہ اتنے بندے کیوں مارے گئے ان کے زمانے میں، بتائیں۔ جی کنڈی صاحب بتائیں۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ سندھ ہو یا پنجاب ہو یا کے پی ہو، بلوچستان، جی آپ کو سارے جواب۔ ہاں ناظم جوکشو والا تو بہت اہم ایشو ہے۔ جو بھی صوبہ ہو وہ پاکستان کا صوبہ ہے، ہم سب کشمیر گلگت سمیت ہم پورے پاکستان کو اون کرتے ہیں۔ یہ سندھ کو انہوں نے کبھی اون نہیں کیا، ان کے جب لیڈر جاتے تھے تو سندھ کو اون نہیں کرتے تھے۔ دیکھیں ہم نے کوئی پی کا قانون ہم نہیں دیکھے، ہم نے تو آزادی دی ہمیشہ میڈیا کو۔ ہمارے دور میں جس طریقے سے میڈیا آزاد تھی، سب کے سامنے کتنی آزاد تھی۔ انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس سے میڈیا کو نکالا اور باہر گیٹ کے باہر کھڑا کیا،
اور انشاءاللہ تعالیٰ کل ہمارے جب اسپیکر آئیں گے ہم ان کو میڈیا کو واپس پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر لے کے آئیں گے. انہوں نے لاجس سے میڈیا کو نکال کر باہر پھینکا. ہم اسی کیس میں سر آپ کے ایم این اے واپس آئے. ایک منٹ میں بات کروں. ہم دوبارہ اسی میڈیا کو لاجس کے اندر لے کے آئے. اب یہ ایک بات کرتی ہیں ناظم جوکیوں کی. ناظم جوکیوں کا سندھ حکومت نے ایگریمنٹ نہیں کیا, آپس میں فیملی ایگریمنٹ ہوا. سر اس پہ کہتے ہیں دباؤ ڈالا گیا, آپ لوگوں کو کوئی زیادہ دباؤ نہیں, سٹینڈ لینا دیکھیں کوئی دباؤ نہیں چاہیے ہے, کورٹس آزاد ہیں, ان کی آپس کی فیملی اس میں سندھ حکومت دباؤ نہیں, ان کی دو فیملیز کے درمیان راضی نامہ ہوا ہے. یہ جو باتیں کر رہی ہیں اتنی چیمپئن بن رہی ہیں ناظم جو کی بات کرتی ہیں. آپ کے سابق وفاقی وزیر گلگت بلتستان نے اپنے ہی وزیر کے اوپر خودکش دھماکہ کر کے اس کو شہید کیا, اس کے اوپر آج بھی کیس ہے, اس کے اوپر 164 کا بیان عدالت میں موجود ہے. آپ کی غیر سیاسی پولیس نے کیا کیا؟ آپ کی پولیس نے اس کو وہاں پر تحفظ دیا, آپ کی پولیس نے ان دہشت گردوں کو اور قاتلوں کو تحفظ دیتی ہے, اور آپ بات کرتے ہیں ناظم جوکیوں کی. ناظم جوکیوں کے اگر ہمارا ایم این اے اس میں ملوث ہے بالکل وہ سزا پائے گا, سب کچھ ہوگا اسی سے. لیکن آپ کے وفاقی وزیر کو آپ نے اپنے صوبائی وزیر کو انصاف نہیں دیا, عمران خان نے اس کو انصاف نہیں دیا. آج بھی اس کی فیملی جو ہے وہ انصاف مانگ رہی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے, جس میں 164 کا بیان عدالت میں ہو, کسی اور شخص پہ آپ اس کو چھوڑ دیں. لیکن آپ کا جو غنڈہ وزیر ہے وہ دناتا پھرا تھا, اس کے اوپر یہ بات نہیں کہ وہ بولو مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے. ڈاکٹر صاحب ویری کوئکلی سر, اس وقت آپ کے ساؤنڈ کا کوئی مسئلہ تھا تو سر آپ لوگوں کی حکومت آئی ہے اور فوراً یہ اطلاعات آنی شروع ہو گئیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اٹھائے گئے. سر وی ور ایکسپیکٹنگ کہ آپ کی حکومت آئے گی تو اس طرح کی ہمیں اطلاعات یا خبریں نہیں ملیں گی. یہ بات بالکل ٹھیک ہے اور یہ ایکسپیکٹیشن بھی برحق ہے اور ایسا ہوگا بھی نہیں. اور میرے سامنے کوئی ایسا حکم بھی سامنے نہیں آیا ہے جہاں پہ وزیر اعظم پرائم منسٹر ہاؤس سے کوئی حکم کیا ہو. تو سر یہ واقعات تو ہوئے ہیں نا. ہاں, مغرب کی وزارتیں بن رہی ہیں اور انٹرم میں جہاں پہ آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ فوج کے خلاف جو ہے کیمپین چلائی جا رہی ہے, پاکستان سے چلائی جا رہی ہے اور اس کو پھر باہر کے لوگ جو ہیں ایکسپلوئٹ بھی کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں. پھر وہی لوگ جن کا ذکر کیا گیا تھا, ہائی کورٹ نے بھی کل فیصلہ کیا, ایک حکم کہا کہ ان لوگوں کو ریلیز کیا جائے اور پتہ چلا کہ وہ پی ٹی آئی کے سوشل ورکرز تھے. تو آپ اگر ان دو نکات کو جوڑ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پی ٹی آئی کیا کیمپین چلا رہی ہے. تو سر کیونکہ وہ ایسی کیمپین چلا رہی تھی تو ان کو اٹھانا جائز ہے. لیکن اس کے میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس کے باوجود میرے خیال میں پرائم منسٹر ہاؤس, کیونکہ میں کافی وہاں پہ آتا جاتا رہا ہوں, کوئی ایسا حکم میرے سامنے نہیں آیا جس میں وزیر اعظم نے کہا ہو کہ کسی کو اٹھا لیا جائے. میرے خیال میں جہاں پہ قانون شکنی کی جا رہی ہے, جن اداروں کا کام ہے اس پہ عمل پیرا ہونا وہ ہو رہے ہیں, اور اگر وہ اپنی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ان کو روکیں اور ہم روکیں گے. بہت بہت شکریہ ہمارے 3 مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. We'll be back on Monday. ہر پیر سے جمعے اپنا پسندیدہ شو نیوز وائز یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل چینل پر آئیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں, بیل آئیکن کو پریس کریں.